बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन निसा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 101 से 104 तक जाएंगे। अल्लाह आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा दरबतुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरून मिनस सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तीनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। और जब तुम मुल्क में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि नमाज में से कुछ कमी कर लो, अगर तुमको डर हो कि तुमको काफिर सताएंगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल करके दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग आजकल जिहाद के मौजू पे जो आयात हैं उन पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो जहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह का हुक्म है कि तुम वहाँ से हिजरत करो, और दूसरे मुसलमानों को कहा जा रहा है जहाँ पे जुल्म किया जा रहा है उनकी जो गवर्नमेंट है, लोग उठ के नहीं चले जाएंगे। एक बात याद रखें, गवर्नमेंट ये करेगी कि अपने, उनका एक ग्रुप होता है ना, आर्मी होती है, उनका हुक्म है कि तुम जहाँ जुल्म मजालिम हो रहे हैं अपने मुसलमानों की मदद करो। और फिर ये भी कहा गया है कि जहाँ मिक्स लोग हैं ऐसा ना हो कि है ना कत्ले ख़ता ना हो जाए। जान की हुर्मत, मुसलमान की जान की हुर्मत बहुत ज़्यादा है, तो तुमने ये ख्याल करना है। तो आज की आयत में भी अब ये बताया जा रहा है जो हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब तुम जिहाद पर निकलोगे ना, तो जब हम निकलते हैं किसी मिशन के लिए तो उसमें देखिए ख़तरात भी आते हैं, हालात कैसे हों और तुम्हें किन हालात से तुमको फेस करना पड़े। तो यकीनन जब हम जिहाद पे जाते हैं तो कितने अपसाइड डाउन्स हालात होते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उन दरमियान जो है ना, नमाज के भी मसले मसाइल हो सकते हैं, वक्त में क्या हालात हो, कुछ भी हो सकता है। तो जिहाद के लिए जो मसाइल पैदा हो सकते हैं उन पे आप देखिएगा अल्लाह ने एक एक बात का जो है ना कुरान में जवाब दिया जा रहा है, अहकाम बताए जा रहे हैं कि ऐसे हालात हो जाएं तो ऐसे करना, ऐसा हो जाए तो ऐसे हो जाना। तो आज के इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तुम मुल्क में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि नमाज में तुम कुछ कमी कर लो। ठीक है। तो अब ये उल्मा कहते हैं कि ये जो आयात हैं, कसर नमाज आप समझते ना, कसर नमाज उसको कहते हैं कि जिसको कमी कर दी जाए। जैसे 4 रकात है उसको 2 कर लो सफ़र में, और अगर 2 नमाज़ों को जमा कर लेना सफ़र की सहूलत के लिए, इसको कसर की नमाज के। तो ये अहकाम है नमाज कसर के। तो उल्मा कहते हैं कि नमाज कसर का हुक्म इस मौके पर आया, वल्लाहु आलम। तो लोग जिहाद के लिए निकल रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि नमाज जो है ना पूरी तरीके से ना पढ़ सके, मुश्किलात आ जाएं, वक्त ना मिले, मौका ना मिले, ऐसी सूरत हाल हो जाए कि हमला हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो तमाम हालात को सामने रखते हुए अल्लाह ने फरमाया है कि ऐसे मौके पर कि तुम नमाज में ना कमी कर लो तो कोई बात नहीं, यानी कि अल्लाह की तरफ से इजाज़त हो रही है कि इतने हंगामी जो हालात हो जाते हैं, इंसान का जहन पुरसुकून नहीं हो पाता, तो तुम 4 की बजाय 2 कर लो। तो इसको क्या कहा जाता है? कसर नमाज सफ़र की नमाज जिसे कहते हैं नमाज कसर। तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 4 हैं तो उसको आप 2 कर लेंगे और नमाज को जमा भी कर लेंगे। और फिर इसकी आपको डिटेल चाहिए, सफ़र कैसा हो, सफ़र में कितने माइल्स होने चाहिए, तो इसके लिए आप खुद रिसर्च करें, खुद तहकीकात कर लें डिटेल। और इसमें कुरान और हदीस में हमें कोई माइल्स का नहीं पता चलता कि इतनी दूर की मुसाफिर पे इतना इतना इतना, ये सब उलमाओं ने अपना इज्तिहाद किया है। तो इसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर तुमको डर हो कि तुमको काफिर सताएंगे तो बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।
تو اس آیت میں ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جنگ جیسے خطرناک حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ کوئی مسلمان نماز چھوڑنے کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نماز پڑھو، کم کر لو مگر پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر نماز کا وقت آ گیا ہے اور کوئی خطرہ لاحق ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو اگر تم کھڑے ہوئے نہیں نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، ہے نا، کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے تو بیٹھ جاؤ۔ اگر تم چل رہے ہو، ہے نا، جنگ کی حالت میں ہو، چلتے پھرتے ہوئے ہو تو کوئی بات نہیں، رک نہیں سکتے تو کیا ہوئے، اسی حالت میں تم پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، ہے نا، یاد ہے آپ کو پڑھا ہے۔ اگر تم اتر نہیں سکتے، سواری سے تم اتر نہیں سکتے، اب ہم پلین میں بیٹھے ہیں، کوئی بس میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں اسٹاپ ہی نہیں کر سکتے، تو کیا ہے، تم سواری میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو۔ یعنی کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نا سہولتیں دے دی ہے، تو یعنی کہ ہر طرح سے تم نے جو کیا کرنا ہے، پڑھ لو، یعنی کہ پڑھ لو، نماز کو چھوڑ نہیں سکتے، بس پڑھنا ہے تمہیں۔ تو یقیناً جب ہم دیکھیے سواری میں بیٹھے ہوں گے تو اس طرح ہم ارکان تو ادا نہیں کر سکتے نا۔ فار ایگزامپل ہمارے لیے یہی ہے نا کہ ہم لوگ کہیں لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں یا کسی دوسرے کی گاڑی میں بیٹھے ہیں کہ بھئی ہم ان کو کہہ نہیں سکتے گاڑی روکی، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، تو اگر ہم بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم پراپر طریقے سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، سجدہ وہ پراپر نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، ہم صرف اشاروں میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو رکوع سجدہ کیسے کریں گے؟ تو ایمرجنسی ہے یا پیدل ہے، سواری ہے، تو نہ ہم نماز کے ارکان کو کیا کرتے ہیں، بیٹھ کر یا اشاروں سے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں نماز کی رکعت میں بھی کمی کا ذکر ہے، یعنی کہ قصر کیا کہتے ہیں، کمی کا بھی ذکر بتایا گیا ہے۔ اور پھر ہمیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف جہاد کا حکم نہیں ہے کہ صرف جہاد میں ہی کمی کر لو، بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ عام سفر کی حالت میں بھی، ایمرجنسی میں، سفر کی حالت میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہمیں یہاں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یعنی کہ وہی میں بات پھر کہوں گی، 4 فرض ہیں تو اس کو 2 کر لیں، اور جیسے فجر کی تو 2 ہی ہوتی ہیں تو ہم نے 2 ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور جو 3 رکعت ہے مغرب کی، وہ بھی ہم نے سیم پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیے وہ بھی ایک وتر کی طرح، وتر ہوتا ہے نا، 3 رکعت وتر میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی فجر اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے، اس کو رسول اللہ نے چینج نہیں کیا، اور مغرب کے دن کا آخری حصہ ہوتا ہے، سمجھ لیجیے سورج غروب ہو جاتا ہے، تو وہ ایک توحید کی نشانی ہے، وتر ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو صحابہ جو بھی ہوتا تھا نا کہ پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو جہاد کا خطرہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے، تو کیا ہم پھر بھی ایسی نماز پڑھیں جیسے قصر ہے، ہم جیسے میں نے آپ کو سفر میں بتایا کہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے، ہاں آپ یہ جو ہے عام حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہمیں بتائی گئی ہے، اللہ نے رعایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، یہ ایک رعایت ہے، یہ تمہارے لیے، خوش ہو جاؤ تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے رہے ہیں اور اللہ کو پسند ہے یہ رعایت۔ میں ہم لوگ بہت متقی بن جاتے ہیں نا سم ٹائم، کہ جو ہے وہ نہیں نہیں ہم تو پورے ہی 4 پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی متقی ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم 2 نہیں پڑھیں گے، ہم 4 ہی پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ ایک اللہ کی رعایت ہے، اللہ نے صدقہ کیا ہے، خوش ہو جاؤ، مزے کرو اور اس کو قبول کرو۔ تو اس کی مثال ہمیں دیکھیے نماز میں، حج پہ ملتی ہے، جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، تو یہ آیت کو کس طریقے سے رسول اللہ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم ظہر مطلب عصر اور ظہر ملا کے پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ جاتے ہیں ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں، اور پھر کم بھی کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ہمیں قرآن کی آیت پہ اس پہ عمل کر کے بھی ہمیں دکھا دیا۔
اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ سفر میں جو ہے نا ضرورت کے تحت ہم جمع بھی کر لیتے ہیں جب ہم سفر پہ نکل رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اس پہ ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اب ہم نکل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فلائٹ اگر ابھی نکل رہی ہے فار ایگزامپل ظہر کے بعد نکل رہی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں پہنچیں گے تو مغرب یا رات ہو جائے گی، تو ہم گھر سے ہی مغرب عشاء ملا کے، مغرب اور سوری ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر گھر وہاں پہنچ کے دو جماعت ہم ملا لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مطلب یہ ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اگر ہم بغیر ضرورت کے بھی دیکھیں، کبھی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، ایک ہوتا ہے نا بغیر، کبھی کبھی احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے بھی ملایا ہے، بغیر سبب کی بھی ملایا ہے اور سبب کے بھی ملایا، ایمرجنسی اور ایک کوئی وجوہات اور ایک بغیر سبب کے، تو تینوں ہمیں احادیث کی روشنی میں تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ مثلاً ڈاکٹر ہے، اس کو آپریشن تھیٹر میں جانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اتنے آورس کا آپریشن ہے کہ میری تو ظہر اثر چلی جائے گی، تو وہ کیا ملا کے پڑھ کے اپنا تھیٹر میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں آج کل تو آپ یہاں دیکھتے ہیں ٹریفک کتنی جام ہوتی ہے، بمپر ٹو بمپر چلتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم گھر تک پہنچیں گے تو ہماری اثر ہمیں نہیں ملے گی، تو ہم ظہر اثر ملا کے پڑھ لیں گے۔ یا کبھی کوئی میٹنگ ایسی پڑ جاتی ہے جس کے بیچ میں سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم اس میں بھی کر لیتے ہیں۔ یا بڑھاپا آ گیا ہے، بیماری ہے، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، امتحان بچوں کو دینا ہوتا ہے، وہ ایگزام کے دوران کسی کسی کے 8 8 گھنٹے کے ایگزامز ہوتے ہیں، تو یہ ساری سہولتیں اللہ نے تا قیامت تک ہم امت مسلمہ کو دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے جس کا ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ جمع کر لو ان کو۔ مگر ہم اس کو دیکھیں، اس کو علماء اس کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے جمع تقدیم، ٹھیک ہے، ایک ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کسے کہتے ہیں؟ ارلی ٹائم میں ظہر اثر کو جمع کر لینا، ارلی، جیسے ظہر کا ٹائم ہوا ہے، ہم گھر سے نکل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اثر شاید نہ ملے، تو ہم گھر سے نکلتے ہوئے ہی ظہر اثر ملیں گے۔ ایک ہے جمع تاخیر، یعنی کہ ہم اس دوران پہنچیں کہ ظہر کا ٹائم تو چلا گیا مگر عصر کا ٹائم ہے، تو ظہر عصر کو ہم ملا لیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ جمع تاخیر ہو جائے گا، تاخیر سے پڑھنا، دیر سے پڑھنا، تاخیر آپ سنتے ہوں گے، ڈیلے کرنا۔ اور ایک ہے جمع سوری، یعنی کہ جس کو ہر یہ جو فقہ ہے نا حنفی، یہ ان کو مانتے، کہتے ہیں کہ ایسا والا کہ جیسے ظہر ہم ہوتا ہے نا، ہم چاریں 2 نمازیں ملا کے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہیں، یا بچے ہیں، سستی آتی ہے ان کو، تو یہ ایک اور طریقہ ہے جس کو تمام علماء ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن حدیثوں میں یہ تینوں کا طریقہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بالفرض ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو اگزامپل بتا رہی ہوں، 3 بجے ختم ہو رہا ہے، ایک اگزامپل بتا رہی ہوں، 3 بجے، تو اب کیا ہے کہ اب 5 منٹ رہ رہے ہیں ہمارے ظہر کا ٹائم ختم ہونے، تو اب کیا کرتے ہیں ہم اس پہ نماز وضو بنا کے پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ ظہر اپنے ٹائم پہ ہو گئی۔ اب 5 منٹ کے بعد عصر شروع ہونے والی ہے، تو ہم نے اسی وضو سے 5 منٹ کا انتظار کیا، ظہر پڑھ کے تسبیحات پڑھے، یہ کرے، وہ عصر کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے عصر بھی پڑھ لی، تو یہ کیا ہوا؟ دونوں کمبائن بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت پہ بھی ادا ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو 3 طریقے ہیں، جس کو جو سوٹ کرتا ہے رسول اللہ امت مسلمہ کے لیے، حالات، وقت جو بھی ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کچھ کمی کر لو، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم کو کافر ستائیں گے، تو بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو کیونکہ جنگ کا موقع ہے، تمہیں ڈرائیں گے، تم ڈرے ہوئے ہو، کچھ بھی ہو، تم پہ حملہ کر دیں گے، تو جیسے حالات ہیں آپ نے وہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جنگ نہ بھی ہو، حالات خوف ہو، میں نے جتنی آپ کو باتیں بتائی نا، ایمرجنسی ہو، سبب ہو، نازل، سب کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کو نماز کی حالت میں مطلب ہر حال میں جو ہے نا نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمازی حالت میں بھی جو ہے دیکھ کر حملہ کر سکتے ہیں نا یہ جو ہیں اپنے دشمنان جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے دشمنوں سے تمہیں بچنے کی ضرورت ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو کم کر لو، یعنی کہ ایسی حالت میں تم اپنی نماز کو کم کر لو۔ تو آج یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، حالانکہ دیکھیے ایک وقت تھا نا، یہ مشرکین مکہ سے تو آخری دم تک فتح
پتہ ہے مکہ تک تو جنگ ہی رہی، جنگ سے مطلب کبھی پریکٹیکلی بھی رہی اور اندرونی تو جنگ رہی، یعنی کہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک ٹائم تھا کہ یہی مشرکین مکہ ان کے بھائی تھے، ان کے باپ تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ایسے ہی تھا نا کہ مکے کی زندگی میں سب ایک دوسرے کے خاندان والے تھے اور ایک دوسرے کے دل میں محبت تھی، ایک دوسرے میں مطلب پیار تھا، محبت تھی، ایک رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے نا رشتہ داری۔ مگر آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو ان دشمنوں سے اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور چوکندہ رہو اور اللہ کی جو عنایتیں تم پہ ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اب آیت نمبر 102، اور جب تم ان میں موجود ہو پھر ان کو نماز میں کھڑا کریں تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ ساتھ لے لیں اپنے ہتھیار، پھر جب سجدہ کریں تو ہٹ جائے تیرے پاس سے ایک اور دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ تیرے ساتھ نماز پڑھیں، اپنا بچاؤ کریں، ہتھیار ساتھ لے لیں۔ ابھی میں نے اس کو آدھا ہی پڑھا اس آیت کو، تو اس وقت کی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہم نے پڑھا سفر مطلب قصر کی نماز کے وہ بتایا گیا، اب یہ والی جو نماز ہے اس کو بولتے ہیں صلاۃ خوف کی نماز، اس میں نماز کو اور آدھا کر دیا کیا آپ دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ حیات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کون صحابی ہے جو نہیں پڑھنا چاہے گا نماز، تو یہ اس وقت کی حالت کا ایک ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ قصر کی نماز پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کو کم نماز پڑھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ لوگ بھی درود پڑھا کریں، جب بھی رسول اللہ کا نام آئے آیتوں میں آئے تو آپ لوگ رسول اللہ پہ درود بھیجا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا رہے ہیں، جیسے اب آپ لوگ سب اپنے امیجنیشن سے کام لیں کہ ایک جہاد کا سما ہوا ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک پوری آرمی ہے اور اب نماز کا وقت آ گیا، مسلمانوں پہ نماز کتنی فرض ہے اس سے آپ احساس کیجئے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا، رسول اللہ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو جو ایک گروپ ہے نا مسلمانوں کا، ایک گروپ کیا کرتا ہے وہ قریب آتا ہے اور ایک گروپ سب اپنی جو حدیں ہیں نا جو مطلب دشمنوں کو نہیں آنے دیں گے ان پہ نظر رکھنا ہے، تو ایک جو جماعت ہے مسلمانوں کی وہ نظر رکھ رہی ہے دشمنوں پہ، اور ایک جماعت جو ہے وہ رسول اللہ کی جماعت میں شریک ہے، ان کی قیادت میں وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر دوسری رکعت اپنے سے پڑھ کے وہ چلے جاتے ہیں اپنی جو ہوتا ہے نا جو اپنی کیا کہتے ہیں اس کو مطلب جو اپنے ملک کی حدیں ہوتی ہیں نا جو جہاں پہ ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جو دوسرا گروپ وہاں آلریڈی کھڑا ہوا تھا نا وہ رسول اللہ کی قیادت میں آ جاتا ہے اور 1 رکعت وہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی 2 رکعتیں پڑھی، مگر مسلمانوں نے آپ کی جماعت، کیونکہ آپ کی جماعتیں سو امپورٹنٹ، تو انہوں نے اپنی اپنی 1 رکعت رسول اللہ کی قیادت میں پڑھی اور 1 رکعت اپنی پڑھ کے دوسری رکعت پڑھ کے پھر اپنی جگہوں پہ واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو باقی دوسری رکعت میں آ کے جماعت کیا ہوئی، سب کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ تو اس نماز میں ضرورت کے تحت کیا ہے، چلنا پھرنے کی اجازت ہے، اللہ کے نے اجازت دی ہے کہ اس نماز میں یقیناً وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نمازی کی حالت میں ہو رہا ہے نا سب کچھ، اور پھر باقی رکعت اپنی وہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو جنگ کی حالت میں ہر کام ہو تمہاری مطلب ہر کام ہو، لیکن تم نے اللہ نے کیا کہا کہ تم نے ہتھیار بھی لینا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ خاص رسول اللہ کے ٹائم کی جماعت کا ٹائم کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، جب رسول اللہ حیات تھے ان کی فضیلت ہی کچھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر صحابہ کیونکہ آپ کی جماعت مس نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ خاص حکم آپ ہی کے وقت کا تھا۔ اور اب تو دیکھیے بہت سارے علماء ہیں، اب 2 گروہ میں بھی لوگ الگ الگ وقت پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ ایک امام نے پڑھا دیا، وہ پھر اپنے لائنوں میں کھڑے ہو گئے، پھر دوسرے والے آ کے انہوں نے اپنے ادا کر دی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، صلاۃ خوف۔ اور بھی اس کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ لوگ لیکچر سن لیجئے اور اس سے آپ کی اگر معلومات لینا ہے تو آپ لوگ لے لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ نماز تو ہو گئی لیکن تم نے غافل نہیں ہونا ہے، اپنے ہتھیار تم نے لینا ہے نا، اور پھر جب تم نے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا ہے، کبھی غفلت میں نہیں چلے جانا، یاد رکھو مسلمان ہو تم نے ہر حال میں ہوشیار رہنا ہے، الرٹ،
ٹھیک ہے نا، احتیاط بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور غافل مت ہونا، اپنے ساتھ ہتھیار رکھو، کیونکہ کافر تو یہ تو موقع کی تلاش میں ہی ہوں گے کہ یہ پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ نماز تو آپ کو پتہ وہ مسلمان اس وقت کے نماز تو کسی حال میں نہیں جانے دیں گے، تو وہ تو موقع میں رہیں گے کہ جیسے ہی یہ رکوع اور سجدے میں جائیں گے غافل ہوں گے، مصروف ہوں گے، اور ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دینا ہے۔ لہٰذا اس مطلب تم اپنا جو ہتھیار ہے، تمہارا اسلحہ ہے، اپنے ساتھ رکھو۔ ان کو یہ موقع ہی نہیں ملنا چاہیے کہ مسلمان غافل ہے، نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو الرٹ ہے، ٹھیک ہے نا، دشمن کے اوپر ایک تمہارا روب دبدبا پڑنا چاہیے، کیا کیا مسلمان ہوتے ہیں ہم لوگ نے کیا اپنے آپ کو بنا لیا ہے، ایسا ہمارا کیا پرسنالٹی تھی۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک گروہ نماز ادا کرے، دوسری کیا کرے، حفاظت کرے گی، اور پھر اور ساتھ ساتھ جان و مال کی بھی، اپنی بھی اور ان کی بھی سب حفاظت ہوگا، اور ہتھیار بھی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی حصہ ہے آیت کا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کسی طرح تم بے خبر ہو جاؤ اور اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے، تاکہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم کو بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار اور اپنا بچاؤ ساتھ لے لو، بے شک اللہ کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب اس کے باقی حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کفار تو انتظار میں ہے کہ کسی طرح کچھ ہو تو تمہارے ساتھ ہم تو ان کو ہم ختم کر دیں۔ تو اب یہاں پہ اور جو باقی حصہ ہے وہ یہ کہ کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا، کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ جو اپنے اتنے ہیوی آپ کے ہتھیار ہیں، گن ہے، مشین گن ہے، جو بھی آپ کا ساتھ، جو ہر ایک کے ساتھ ایک بیک پیک بھی تو ہوتا ہے نا، ان کی ضروری سامان بھی اپنے ساتھ ساتھ فوجی رکھتے ہیں، تو کوئی مجبوری آ پڑی ہے، کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے نماز میں، آف کورس رکوع نہیں کر سکیں گے آپ، سجدہ پراپر نہیں کر سک رہے، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو جو بھاری سامان ہے تو آپ ان کو کیا کرو، رکھ دو، یعنی کہ کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی فوجی دیکھیں زخم بھی تو آ جاتے ہیں نا، کوئی کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ، کسی کا کوئی بھی گولی لگ گئی ہے، تلوار کا زخم ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی بیماری ہے، یا پھر کوئی بارش ہو گئی ہے، بارش میں اور گیلا ہو گیا، اور ہیوی ہو گیا ہے، بوجھ بڑھ گیا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو، ہیوی چیزوں کو ہٹا دو، مگر پھر بھی اپنا ہلکا پھلکا تو بھائی تم نے رکھنا ہے احتیاطاً، اور الرٹ رہنا ہے، اپنی نظر نا دشمنوں پہ رکھنا ہے، تم نے ہٹانا نہیں ہے، اپنی مطلب الرٹ، نماز تو تم پڑھ لو مگر تمہارا دماغ الرٹ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، تم کو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، یعنی کہ اپنی ضروریات پوری کرو، اپنی کوششیں تمہاری پوری ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اپنا بچاؤ ساتھ لے لو، بے شک اللہ کافروں کے واسطے ذلت والا عذاب اس نے رکھا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ تم نے اپنی کوشش کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو، اور امید رکھو، یقین رکھو اللہ پہ، ٹھیک ہے، اپنی کوشش کرو، یقین رکھو کہ ان کافروں کے لیے جو تم کو کمزور سمجھ کے تم سے لڑنے چلے آئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر دے گا، جو کافر اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے ان کو رسوا کرنے تمہیں آگے ہیں، اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ اپنے ذہن میں یقین رکھو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، یاد رکھو، مگر تم نے احتیاط بھی رکھنا ہے اور اپنے تمام فرائض کو ادا بھی کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، رسوا کن عذاب، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم میں سے کوئی اس میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو دیکھیں اب ہم اس تھوڑی سی نماز کی تھوڑی سی فضیلت اپنے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو اس آیت سے سبق سیکھا ہے، ان دو آیتوں سے یہی لیا ہے نا کہ بیماری ہو، خوشی ہو، غم ہو، امن کی حالت ہو، خوف کی حالت ہو، جنگ ہو، سفر ہو، کچھ بھی ہو، نو میٹر واٹ، ٹھیک ہے نا، جسے کہتے ہیں نا نو میٹر واٹ، کچھ بھی ہو، آپ نے نماز معاف نہیں ہے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، کسی بھی صورت نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ تو پھر آج آپ بتائیے
کہ ہم لوگ کتنے آرام سے ہم شاپنگ پہ چلے گئے ہیں، ہم ٹائم نہیں ملا، ہم نے یہ کر دیا، ہم گھر میں لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، آفسوں میں ہیں، نماز چھوڑ دی، کس طرح سے معاف ہو جائے گی وہ نماز؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نو میٹر واٹ کچھ ہو جائے، نماز میں کمی کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تم جمع کر لو، نمازوں کو جمع کر لو، تمہاری کمی کر دوں گا، لیکن معاف نہیں کروں گا، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نماز کی اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھیں درود اللہم صلی علی محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ آپ کو ڈائریکٹ یہ حکم دیا گیا نماز کا۔ حضرت موسیٰ کو نماز کا حکم اللہ نے دیا ڈائریکٹ۔ تو نماز کتنی اہمیت ہے، نماز میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تعلق قائم زیادہ ہوتا ہے، ہم اللہ سے اور ہم قریب آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم ایکشنز کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے تو ہیں دل سے، مگر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کو اس کا قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، ہم ایک غلام جیسے، اللہ ہوتا ہے نا غلام کس طرح بادشاہوں کے دربار میں آپ نے دیکھا نا کیسے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں ہم ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے غلام بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم رکوع کرتے ہیں، اپنی سر سیدھا رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہمارا سر حاضر ہے، جب چاہے ہم آپ کے لیے اپنا گردن کٹا دیں گے، جب حکم آئے گا اللہ کا، ہم ہماری گردن آپ کے لیے حاضر ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ سب کچھ آپ ہی ہیں، ہر حکم ہر فرما برداری ہم آپ کی مانیں گے، ہم اپنے ایکشنز کے ساتھ ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ فرما برداری ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو شو کرتے ہیں، اپنے بدن سے، اپنی روح سے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم سب کو یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ہمیں خود بھی اپنی نماز کی پابندی کرنا چاہیے، ہم پورے ادب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف بلانا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کمی کر دوں گا نماز میں، لیکن میں معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی حالت ہو۔ تو ہمیں بہت اس کے لیے سیریس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بچوں کو بھی سنجیدگی سے بتانا چاہیے کہ اس کی بہت بڑی پکڑ بھی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مال ان کے گلے میں سانپ بن کے ڈسے گا، یہ زکوٰۃ کی سزا بتائی گئی ہے قرآن میں۔ تو سوچئے نماز کی کیا ہوگی جس کے لیے اتنی فریضت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با نمازی بنائے، امت مسلمہ کو، اور جو لوگ ہدایت نہیں پائے ہیں اللہ ان کو ہم ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں پروردگار۔ اللہ ہم سب کو با نمازی بنائے پروردگار، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 103، اب اس میں بتایا جا رہا ہے پھر جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں میں لیٹے ہوئے، پھر جب خوف جاتا رہے تو تم نماز کو درست کر لو، بے شک نماز مسلمانوں پہ فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں پہ۔ تو اس آیت میں ہمیں دو پتہ چل گیا نا، جیسے میں نے آپ کو حدیث میں بتایا تھا نا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رکعتوں میں کمی اور جمع۔ تو اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے نا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز کو درست کر لو، یعنی کہ جو 2 پڑھ رہے تھے اب 4 پڑھ لو، اور اپنے مقررہ وقت پہ، یعنی کہ جو تم جمع کر رہے تھے نا اب تم امن کی حالت میں آگے تو اپنے وقت پہ نماز پڑھ لو۔ تو چلیں یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے نا، یعنی کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ تو نماز اصل چیز کیا ہے؟ نماز ذکر الہی ہے، دین کی روح ہے نا، اللہ کی یاد ہے، ہمارے ذہن سے، ہمارے دل سے، ہماری زبان سے ہم نے بس ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس ایسی حالت میں تم گھبراہٹ میں تھے نا، تم جہاد میں تھے یا کوئی بھی ایمرجنسی تھی، کوئی بھی حالات میں تم نے جب بھی ایسا حالات ہوئے تو تم ایک گھبراہٹ میں تھے، تم ٹینشن میں تھے، تمہارے سے نماز پوری پراپر تم نے نہیں پڑھے ہیں، تو کیونکہ تم نے خسر نماز کی ہے، تم نے کمی کی ہے رکعتوں میں، تو تمہارے دل میں تھوڑا گلٹ بھی ہے، نماز میں اللہ کو تم نے یاد کرنے کا تمہیں موقع نہ مل سکا زیادہ،
تو لہٰذا اب اس کمی کو تم نے پورا کرنے کے لیے نا، تو اب تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے پاس تم لیٹے ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، اللہ کو یاد کرو۔ تو یعنی کہ یہ 3 حالتوں میں انسان رہتا ہے نا، یا تو کھڑے ہوتا ہے، یا بیٹھتا ہے، یا لیٹتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، پھر کیا ہوگا، ذکر کی برکت سے نا تمہاری خطائیں معاف ہوں گی۔ تو قرآن نے ہم کو تاکید کی ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ہر موقع پہ نا اذکار ملتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اگر ہمیں دعائیں یاد بھی نہ ہو نا، تو ہمیں اس کا کم سے کم ترجمہ مفہوم یاد ہونا چاہیے، کہ اس کا مقصد ہمارے ذہن میں گھومنا چاہیے۔ جیسے باتھ روم جا رہے ہیں فار ایگزامپل، باتھ روم کی دعا، سونے کی دعا، ہر چیز کی دعا ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں، بے شک نماز جو ہے، پھر جب خوف جاتا رہے تو تم درست کر لو نماز، بے شک نماز مسلمانوں پہ فرض ہے اپنے مقررہ وقت پہ کی طرح۔ جیسے کہ میں نے ابھی بگننگ میں آپ کو بتایا کہ جب خوف چلا جائے، ایمرجنسی چلی جائے، سفر تمہارا ٹھیک ٹھاک، تم گھر آ جاؤ، تو نماز کو مکمل طور پہ پڑھ لو، یعنی کہ جو تم خسر کر رہے تھے اب کمپلیٹ کر لو۔ نماز مسلمانوں پہ اپنے وقت پہ ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ جو تم جمع کر کے عصر، ظہر یا مغرب، عشاء پڑھ رہے تھے، اب تم آگے ہو تو افضلیت یہی ہے کہ آپ نماز کو ان کے وقتوں پہ پڑھیں۔ جب بھی ایسے حالات ہو جائیں اجازت ہے، مگر افضل ترین کیا ہے کہ آپ اس کو وقت پہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے اس آیت سے کیا لیسن لیا، نماز میں زیرو ٹالرنس کی ہے اللہ نے، کوئی چیز ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے نماز کو دیر سے پڑھو، جنگ میں ہے، جس جگہ بھی ہو ہم نے نماز پڑھنا ہے، کچھ ہو جائے نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے، ہم نے کوئی ایکسکیوز اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں سنیں گے۔ اور پھر دیکھیں اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی، ذکر کی فضیلت پہ ہم تھوڑا سا فوکس کر لیتے ہیں نا، کہ اللہ نے کہا نا لیٹے بیٹھے بس پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرو۔ ایک تو ہمارا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا ہتھیار ہے شیطان سے دور رہنے کا، یہ ایک پکا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا شیطان ہمارے رگوں میں، خون میں دوڑ رہا ہے، تو کس طریقے سے اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پروٹیکشن کریں گے، اس کا ذریعہ صرف اللہ کا ذکر ہے، جس سے شیطان ڈرتا ہے۔ آپ اس کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو گولی سے مار نہیں سکتے، آپ اس کو ڈنڈے سے نہیں مار سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس کو مارنے کا کیا طریقہ ہے، وہ ہے ذکر۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ دور بھاگتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کہا ہے کہ لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ مسلمان کی زندگی جو ہے نا وہ گھومتی ہی اللہ کے گرد ہے، جیسے ہم طواف کرتے ہیں اللہ خانہ کعبہ کے گرد، وہ ایک سمبل ہے، ایکچول میں ہم اللہ کی گرد ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہم ایک ایکشن میں آپ دیکھیے، ہم سو کے اٹھ رہے ہیں اللہ کا ذکر، ہم باتھ روم جا رہے ہیں اللہ کا ذکر، ہم کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا ذکر، ہم باہر جا رہے ہیں اللہ کا ذکر۔ تو یہ کیا ہے، ہمارے الفاظوں میں اللہ 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 ہی ہے۔ ہم کوئی اچھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی چیز ہم اچھی دیکھتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہی ہم سب چیزیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا کام ہے کہ تم کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اگر تھک گئے ہو، بالفرض نماز ہم نے پڑھی ہے، ہم تھک گئے ہیں، ہم جانماز پہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے، تو کوئی بات نہیں، آپ بستر پہ لیٹ جائیں، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر لیں، بیٹھے بیٹھے جو تسبیحات رہ گئی ہیں نا نماز کے بعد کی وہ کر لیں۔ اللہ چلیں ہم کو فوراً باورچی خانے میں جانا ہے یا باہر نکلنا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، مگر آپ چلتے چلتے بھی ذہن میں رکھیں کہ تسبیحات پڑھنی ہیں، آپ باورچی خانے میں آپ کھانا پکاتے پکاتے اپنی تسبیحات کو پورا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وقت نہیں بھی مل رہا ہے، جلدی ہوئے، ایمرجنسی، کوئی بات نہیں، آپ چلتے پھرتے لیٹے تھک گئے، ہر طرح کا سلوشن اللہ نے بتا دیا ہے ہمیں، ایکسکیوز مت کرنا ہے نا۔ جب ہم نے پڑھا تھا نا فرشتے آئیں گے تو پوچھیں گے کیا کر رہے تھے بھائی، تو ہمارے پاس اللہ نے ایکسکیوز ہی نہیں چھوڑا، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تھک گئے ہو تو بیٹھ جاؤ، تھک گئے ہو تو لیٹ جاؤ، کچھ بھی ہو ایمرجنسی ہے تو چلتے پھرتے پڑھ لو۔ تو ہم کسی کو بولیں ہمارے لیے، اور پھر اس کی فضیلت دیکھیے، جب ہم
تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر جب ہم جانماز پہ ہی بیٹھ کے تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز کے بعد، تو اس کی فضیلت دیکھیے کتنی ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کسی کو بولیں گے اللہ میرے پلیز میرے لیے دعا کرنا، تو وہ بیچارہ کو یاد رہے نہیں رہے، ایک دفعہ کر لے گا، دو دفعہ کر لے گا، کتنی دفعہ کریں گے کوئی ہمارے لیے دعا؟ بچے تک ہمارے بھول جاتے ہیں دعا کرنا اپنے ماں باپ کے لیے۔ مگر اس کی فضیلت جب ہم نماز پڑھ کے جانماز پہ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک جب تک ہمارا وضو نہیں چلا جاتا، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے فرشتوں کی دعا، ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں دعا کر لو، اور یہ تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں نا۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک ہمارے اوپر بلیسنگ ہے۔ تو اطمینان سے اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکمل کرو، اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ مطلب اجر دیتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور نماز میں دیکھیے جو سستی ہوتی ہے نا وہ نفاق کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اب آپ دیکھیں جب ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم نے ایک انرجی گین کی ہے نا، ہم نے نماز اللہ کا ذکر کیا ہے، تو نماز پڑھ کر ہمارا کیا ہوا، ایمان میں ہمارے ایک گرمی آئی ہے۔ تو اب ہم نے کیا پڑھا تھا آیت میں، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو بیٹھے لیٹے جیسے بھی ہے۔ تو جب ہماری انرجی آ گئی نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے زبان سے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ایکشن سے، ہم نے اپنے ایکشن سے اب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اب ہمیں اپنے ایکشن دکھانے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں زبان سے اب ہم نے نیک اعمال کرنے، کیونکہ ہم نے ایک انرجی ٹیک کی ہے نا نماز پڑھ کے۔ تو جو مسلمان جہاد میں ہیں انہوں نے اللہ کی انرجی گین کی ہے اللہ کے ذکر سے۔ آپ کو پتہ ہے نا جو فاطمہ رضی اللہ کی تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ، کتنا رسول اللہ نے بتایا کہ اس سے ہمارے اندر ایک انرجی آتی ہے، جو ایک آدمی جو 10 لوگوں کا کام ہوتا ہے نا وہ ایک آدمی کر لیتا ہے، اتنی برکت آتی ہے وہ تسبیحات سے۔ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کا ذکر کتنا نماز میں کرتے ہیں، اس سے ہماری باڈی میں ایک طاقت ایک انرجی آئی ہے، تو اب ہم نے اس انرجی کو بالفرض آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، تو اب جو یہ ان دا بٹوین ٹائم ہے نا، جو ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم ہے، فجر سے لے کے ظہر، اس بٹوین ہمارا تعلق کس سے ہوگا؟ جو مسلمان جہاد میں ہے وہ جہاد لڑنے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ میں اور آپ ہم لوگ گھر کے کاموں میں بچوں میں شوہر میں بیزی ہو جائیں گے، جو جابوں پہ جاتے ہیں وہ جابوں پہ چلے جائیں گے، بچے اسکول کالج یہی ان میں چلے بکھر جائیں گے، ہم لوگ کیا ہوں گے ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ تو اب ہم نے جو نماز میں انرجی گین کی ہے نا، تو اب اس انرجی کو ہم نے پازیٹیو لگانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، بے ایمانی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ابھی ہم انرجی لے کے آئے ہیں اچھے کاموں کی، تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر نماز کا وقت آ جائے گا، پھر ہمیں یاد دلایا جائے گا تمہارا ایک اللہ ہے، آ جاؤ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پھر ہم جائیں گے، جو ہمارا ڈاما ڈول ہو گیا تھا، ہماری انرجی فیول جیسے گیس ختم ہو گئی تھی، پھر ہم عصر کی نماز میں گئے، اپنے اندر گیس بھروائی، انرجی کا وہ نا انجیکشن وائٹامنس کا انجیکشن لیا، اور پھر تازہ دم ہوئے، اپنے مائنڈ میں کلیئر کیا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے لیے سارا کام کر رہے ہیں نا۔ ہمیں یہ بار بار ریمائنڈ بھی کرتے جانا ہے کہ یہ میں کیوں نماز پڑھ رہی ہوں، یہ ہم قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اس سے کیا ہوگا، نماز کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اب جیسے کلاس لینے ہم آئیں، ایک چیلنج ہے نا، آپ لوگ سب اپنا اپنا کام چھوڑ کے آئیں، جب ہم یہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں گے نا، میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہی، میں اپنے سیلف کے لیے نہیں کر رہی ہوں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بلکہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر کیا ہوگا، ہمارے اندر انرجی آئے گی، نہیں میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو جو مشکلات آ رہی ہیں نا تو وہ کیا ہوں گی، ہلکی ہو جائیں گی۔ یہ مشکلات ہم ہنستے بولتے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہوئے کیا ہوگا، ایک آسانی ہو جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم بھی وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں اور ہم علم کا جہاد کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو علم کا جہاد کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کو یاد رکھتے ہوئے جب ہم کام کریں گے نا تو ہماری جو ہے آسانی آ جائیں گی، ہماری تمام مشکلات جو قرآن کی کلاس کے لیے اگر کوئی فیل کرتا ہے، سبق یاد کرنا ہے، ٹیسٹ کی تیاری ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی طرح کی ہیں، ان میں جب آپ یہ یاد رکھیں گے نا میں اپنے اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہی ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو پورا
آپ کے اندر قوت آ جائے گی۔ اس کے لیے میں ایک نا قصہ سن رہی تھی، آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ بچپن میں وہ نا ایک قبرستان سے گزری، تو وہاں پہ نا کچھ لوگ قبر کھود رہے تھے، تو خبر کھودتے کھودتے نا وہ ہنس بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، ان کو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ کتنا غم کا موقع ہے، کتنا خوف کا موقع ہے، اور یہ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ وہ اپنے ابا سے کہتی ہیں کہ ابا یہ کوئی موقع تو نہیں ہے ہنسنے کا، لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو ان کے ابا نے ان کو بتایا کہ دیکھو بیٹا، یہ اتنا مشکل کام ہے، خبر کھودنا آسان بات نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو دفنانا ہے اس کے اندر۔ تو اگر یہ ہنسیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، آپس میں بات چیت نہیں کریں گے، اور پھر یہ ان کے لیے نا کام کرنا آسان نہیں ہوئے گا۔ یہ کام آسان کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تھوڑا ہنستے ہیں تاکہ ہماری مشکل آسان ہو جائے، اور پھر اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کام سب سے زیادہ آپ کو ہر کام میں دیکھیے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اب ہے آیت نمبر 104، یہ لاسٹ ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ ذکر کرتے رہیے گا بھئی، اللہ کو لیٹے بیٹھے سوتے ہر دم اللہ کو یاد رکھیے، کروٹوں پہ لیٹیں بیٹھیں۔ تو آیت نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے نہ سستی کرو، ٹھیک ہے، نہ سستی کرو اور ان کا پیچھا کرو، ہمت نہ ہارنا۔ اگر تم بے آرام ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، جس طرح تم ہوتے ہو۔ تم کو اللہ سے امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ اب یہ مجاہدین کو جو ہے جو جہاد پہ نکلے ان کو بھی موٹیویشن ہے، اور انڈائریکٹ آپ کو، مجھے بھی موٹیویشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر وہ لوگ دوسرا ٹائپ کا جہاد کر رہے ہیں تو ہم بھی جہاد کر رہے ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا بھی اپنا ایک نفس کا جہاد ہر مسلمان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والو نکلو، یعنی کہ اس وقت سمجھے یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جہاد کا چیپٹر ہے نا، تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے نکلو جہاد کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ تم نے سستی نہیں دکھانی، تم نے کم ہمتی نہیں دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، پوری قوت کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، کیونکہ آپ نے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا ہے۔ آپ نے آگے نہیں بڑھیں گے، سستی اور کم ہمتی دکھائیں گے تو کیسے کام ہوگا؟ اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ تو پوری قوت کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، تم کو اپنی ذرا سی بھی سستی نہیں ہونی چاہیے، لڑو۔ تم کو بھی تو دیکھو نا، لڑائی میں تو جو تم کو تکلیف تم اٹھا رہے ہو تو تمہارے دشمن بھی تو اٹھا رہے ہیں نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہے نا، اگر تم تکلیف سے گزر رہے ہو تو وہ بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں کا درد اور دونوں کی تکلیف برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم اس کا خیال مت کرو۔ جنگ میں تو دیکھیے تکلیف آئیں گی، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اتنی تکلیف بھی نہ اٹھاؤ گے جیسے کفار اٹھا رہے ہیں؟ کفار بھی تو اٹھا رہے ہیں نا تکلیف، وہ بھی قتل ہو رہے ہیں، وہ بھی کیا کیا ان کے ساتھ بھی، ہاتھ پاؤں ان کے بھی تکلیف ہو رہا ہے، ان کو بھی ہو رہا ہے۔ تو تمہاری تکلیف اور ان کی تکلیف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ اللہ ان آیتوں میں ہم نے مسلمان کی شان کتنی پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو، کفار کے سامنے تو صرف دنیا ہے نا، تمہارے سامنے تو دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں ہیں۔ غور تو کرو، تم اگر تکلیف اٹھا رہے ہو تو بہت فرق ہے زمین آسمان کا۔ وہ تو صرف دنیا کی ایک وقتی طور کی زندگی کے لیے کر رہے ہو، تمہارے پاس تو خوشخبریاں ہیں، اللہ کی مدد ہے، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے، جو ان کو نصیب نہیں ہے، جو ان کو نصیب نہیں ہے۔ تم نے اگر تکلیف اٹھا رہے ہو تو جنت میں بھی تو جاؤ گے نا، اور کفار تکلیف اٹھا کر وہ تو پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ تکلیف وہ بھی اٹھا رہے ہیں، تکلیف ہم بھی اٹھا رہے ہیں، مگر وہ مسلمان کیونکہ اللہ پہ ان کا ایمان ہے، ان کو جنت ملے گی، اور کفار تکلیف اٹھانے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا جنت جو ہے نا تم کو مفت میں نہیں ملنے والی، یاد رکھو، تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، مفت میں نہیں ملے گی۔ کفار بھی تکلیف اٹھا کر جہنم کما رہے ہیں، اور تم بھی ٹینشن میں ہو تو وہ بھی ٹینشن میں، اور تمہارے دشمن بھی بے سکون ہے، تم بھی بے سکون ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر جب تم جہاد میں شہید ہوگے، شہید کیا ہوں گے؟ زندہ رہے تو، اگر تم مر گئے تو تم کیا ہو؟ شہید ہو، ٹھیک ہے نا۔
اگر تم بچ گئے تو غازی۔ دونوں صورتوں میں تمہارے پاس اللہ کا وعدہ ہے، آخرت کا تمہارا ہمیشہ کا آرام ہے، اور اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو دونوں کا انجام برابر نہیں ہے، تم کمپیئر مت کرو دونوں کو۔ تو تمہیں تکلیف سے گزرنا پڑے گا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ چاہے وہ جہاد میں تھے، آج ہم اپنے نفس کے خلاف ہم نے اٹھنا ہے۔ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں دین کا، اگر اس میں مشکلات آ رہی ہیں سبق یاد کرنے کی، ٹیسٹ کی، صبح اٹھنے کی، مہمانوں کو ڈیل کرنے کی، کوئی بھی قسم کی آ رہی ہے تو یہ تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ یہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ کسی پہ، آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پہ کوئی چوائس نہیں ہے، تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اور یہ کسے سنایا جا رہا ہے؟ اس وقت کے صحابہ کو سنایا جا رہا ہے جنہوں نے قربانی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی تھی۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں بہانے ہو جاتے ہیں، ایکسکیوزز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ کے کتنی ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ آج ہم کلاس نہیں لے سکتے، آج ہمارے ساتھ یہ وہ، ہمارے پاس تو بہت ایکسکیوزز ہیں۔ مگر یہ ان کو سنایا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جان مال سے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، تمہارا کوئی کسر تم نہیں تمہاری کوئی چیز تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں، تمہیں جانا ہی جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور یاد رکھو کہ کفار تو فقط دیکھو، جو تم سمجھ رہے ہو نا، کفار تو دیکھو فقط دنیا کی چند روز کے فائدے کے لیے لڑ رہے ہیں نا، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ چند فائدے، ان کو ایک ملک مل جائے گا، ایک اقتدار مل جائے گا، دنیا ختم، وہ بھی ختم، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر تمہارے پاس تو ایسی بات نہیں ہے نا، تمہارے پاس تو بہت بڑا اجر تمہیں ملنے والا ہے، اللہ کا وعدہ تو تمہارے ساتھ بہت بڑا ہے، اور تم تو اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہو، اللہ کی خاطر لڑ رہے ہو، تو تمہارے لیے تو بہت کچھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو تو اللہ سے امید ہے جو ان کو امید نہیں ہے، اللہ کی مہربانی تم پہ ہے تو جو ان کے لیے نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس میں دیکھیے ایک امید بھی ہے، ایک دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ تمہاری جو ہے نا ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے پرابلمز کو سب جانتا ہے۔ یاد رکھو، تم دنیا میں تو بیوقوف بنا سکتے ہو، تم دنیا میں جھوٹ بول کے ایکسکیوزز بنا سکتے ہو، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ تم نے کیا وجہ سے یہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں کتنی دفعہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مطلب خوب طریقے سے باخبر ہے کہ تمہارے اندر کیا چیز چل رہی ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ جو ہمارے دین کے معاملے میں یا نفس کی خواہشات کے معاملے میں جو ہم ایکسکیوزز کرتے ہیں نا، یہ صرف ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ ہماری آج دنیا کا کام آ جائے، ہم سب سے پہلے اپنے دین کو ہم ڈال دیتے ہیں سائڈ میں، ہم سب سے پہلے ساری دعوت کا کام کریں گے، نماز میں ہماری تھکان ہو جائے گی۔ ہمیں دنیا کے کام کے لیے رات بھر بھی جاگنا پڑے نا، ہم جاگیں گے۔ عیدوں کو ہی دیکھ لیں ہم کتنا کرتے ہیں، دین کے کام کے لیے ہمیں شب قدر کی راتوں میں کتنی نیند آ جاتی ہے۔ کوئی بھی کام لے لیں، ہماری یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بہت پاورفل آیات پڑھی ہیں کہ فرشتے بھی کہیں گے تمہارا ایکسکیوز چلنے والا نہیں ہے، اور اللہ نے بھی کہہ دیا اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تمہارے یہ ایکسکیوزز کو اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کتنا کر سکتے تھے، ابھی وہی دنیا کا کام آ جائے تم اٹھو گے۔ آپ خود دنیا میں دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے رزق اور ایک ہے رزاق۔ کتنے لوگ رزق کے لیے اٹھتے ہیں اور کتنے لوگ رزاق دینے والے کے لیے اٹھتے ہیں۔ ابھی ہم کو پتہ چل جائے فجر کی نماز میں ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، سارے مسجد لڑکے لوگ نا مسجدوں میں پہنچے ہوئے ہوں گے، اور وہی کیونکہ وہ جاب کے لیے سب اٹھیں گے، جابوں پہ جانے کے لیے ہماری فلائٹ ہو، ہم الارم کو 2 دفعہ چیک کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری فلائٹ مس ہو جائے۔ لیکن دنیا کے کام میں ہم بہت شارپ ہیں، دین کے معاملے میں کیونکہ ہمارے اندر ویکنیس ہے تو اس ویکنیس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ ہمیں آج اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، اللہ سے رحم مانگیں کہ اللہ یہ جو ہماری ویکنیس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کب آتی ہے،
ویکنیس سے منافقت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی ویکنیس سے منافقت، اور شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ یہ منافقت والی زندگی، یہ غفلت والی زندگی سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں، ہمارے ایمان کو اللہ بڑھائیں تاکہ ہم اللہ کے دین پہ چل سکیں۔ ایمرجنسی، میں مانتی ہوں ایمرجنسی واقعی ایمرجنسی ہے، اس میں تو اللہ خود کمی کر دیتے ہیں نا، لیکن جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کے پاس پورا ویک ہے، کیا ایک قرآن والا دن ہی ملتا ہے آپ لوگوں کو ایکسکیوز کرنے کے لیے؟ باقی بھی تو اللہ نے 6 دن دیے ہیں نا، ایک دن قرآن کی کلاس ہوتی ہے، مگر آپ لوگوں کو سارے کام اسی دن کیوں یاد آتے ہیں؟ اس کے لیے اہتمام کیجئے، اس کا جواب دینا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی چوائس نہیں چلے گی تمہاری، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں بندوبست کیا اپنے لیے، تو کیا ہم جواب دیں گے؟ تو اپنے ایمانوں کو مضبوط کیجئے، سارے کام پیچھے کریے، اللہ کا کام سب سے پہلے پریورٹی ہے۔ جب اللہ کا کام ہم سر پہ سب سے فرسٹ پہ رکھیں گے، باقی تمام کام آپ دیکھیں گے آپ کی کاموں میں برکت آ جائے گی، سب کچھ سیٹنگ ہو جائے گی، سب کچھ سیٹنگ ہو جاتی ہے اور برکت بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کر کے ہم دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنے۔ صدق اللہ العظیم۔